मुसलमानों के दरमियान भाईचारा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब मुसलमानों के दरमियान भाईचारा और इस्लाह जो है ना, ये फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ किसको कहते हैं? जो हर हाल में पूरा करना होता है। सूरतुल हुजरात में आयत नंबर 10 है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। अब देखें, कुरान से हमें इसका हुक्म मिल रहा है, कुरान से हमें इसका पैगाम मिल रहा है, तो हम क्या करें? एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। अगर हमसे कोई आगे निकल गया है तो बस अब हम इतने जो है हसद में आ जाते हैं, उससे जेलिस होना शुरू हो जाते हैं कि वो कैसे हमसे आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया, अल्लाह ने उसको ये दे दिया, वो ये दे दिया, उसके पास ये नेमत है, वो नेमत है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब देखिए, हो सकता है कि वो अल्लाह के इतने करीब हो, हम तो उसका ज़ाहिर देख रहे हैं ना, उसका बातिन तो सिर्फ खुदा जानता है। तो हमें नहीं पता कि अल्लाह ने जिसको इतना नवाजा है, वो उसका जो दिल है वो अल्लाह से कितनी मोहब्बत रखता होगा, ये तो अल्लाह जानता है। तो कभी भी किसी से हमने हसद नहीं करना, बल्कि अगर किसी के पास आप कोई अल्लाह की नेमत देखते हैं तो दुआ करें, अल्लाह हमें भी वैसा दे, अल्लाह उसको उससे भी ज़्यादा दे, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सिर्फ एक ज़ुबान ही तो हमने हिलानी है, और क्या करना है? अगर हम ये जो है जेलिस होते रहेंगे, हसद करते रहेंगे, तो क्या होगा? उसका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी नींदें हराम होंगी, हमारा सुकून बर्बाद होगा, हमारी आखिरत बर्बाद होगी। उसको भी दुआ दें और ख़ुद के लिए भी दुआ करें। जब हम किसी के लिए, सबसे पहले हम पारा नंबर 26 जो है, इसके जो अहम निकात हैं, मौज़ूआत हैं और आयात हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में सीखेंगे। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान करीम जो है, उसमें हर जो आयत है वो अहम है, हर अहकामात जो हैं वो अहम हैं, लेकिन हम कुछ ख़ास आयात को लेंगे, ख़ास मौज़ूआत को, अहकामात को लेंगे जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान करीम है, जब हम पढ़ते हैं, आयात पे गौर करते हैं, अहकामात पे गौर करते हैं, तो हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। और दौरा कुरान का मकसद ही ये होता है कि अहम मौज़ूआत जो हैं, ऐसे मौज़ूआत, ऐसे अहकामात, ऐसे निकात जो हैं, उन पे गौर व फ़िक्र करके मुख्तसर वक्त में हम खुलासा जो है उसका जान सकें। और इंशाल्लाह इन अहकामात को जानेंगे और उसके बाद इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अमल में लेके आएंगे। पारा नंबर 26 जो है, इसमें शामिल होंगी सूरह मुहम्मद, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह कौफ, और जो अहम निकात हम जानेंगे इंशाल्लाह, 5 जो हैं सबक आमूज़ निकात जो है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले नेकी और बदी, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फतह, कामयाबी जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दिलों की इस्लाह कैसे की जाए, कैसे की जा सकती है, कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस पे गौर व फिक्र करेंगे। और उसके बाद नंबर 4 पे हमारा पॉइंट होगा मुसलमानों के दरमियान भाईचारा और इस्लाह, इसकी अहमियत क्या है। नंबर 5 पे हम सीखेंगे क़यामत और मौत का जिक्र। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में समझें और इस तरह सीखें कि ये हमें याद रहें, और इन नकात को हम सीखने के बाद इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें इंशाल्लाह। सबसे पहले नेकी और बदी कभी बराबर नहीं हो सकती। सूरह मोहम्मद में है, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल लज़ीना कफ़रू तबउल बातिला वन्नल लज़ीना आमनु तबउल हक़्क़। सुभान अल्लाह। ये इसलिए कि काफिर बातिल के पैरवी करते हैं और मोमिन हक की पैरवी करते हैं। सुभान अल्लाह। कि जो मोमिन बंदा होगा वो हमेशा हक और सच को मानेगा, हक और सच की पैरवी करेगा, और जो उसके बरक्स काफिर होगा तो वो झूठ की पैरवी करेगा, झूठ का पैरोकार होगा। अब अगर आसान अल्फाज में समझें तो मुख्तसरन बात यह है कि ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी की 2 राहें हैं, एक हक और एक बातिल। यानी हक और बातिल जो है, ये ज़िंदगी के 2 रास्ते हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। या तो हमें हक की पैरवी करनी है, या हमें बातिल की पैरवी करनी है, या हमें सच का साथ देना है, या हमें झूठ को अपनाना है। और अल्लाह तबारक ताला क्या फरमा रहे हैं कि मोमिन जो होते हैं वो हक की पैरवी करते हैं, और काफिर जो होते हैं बातिल की पैरवी करते हैं। अब हम खुद
इस आयत से, इस कलामुल्लाह से, ज़िक्रुल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान से हम सीख सकते हैं कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, नेकी का या बुराई का। अगर हम नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, हक की पैरवी करनी होगी। अगर हम बुराई का रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर हम बातिल की पैरवी कर रहे हैं। अब हम ये सोचेंगे हम तो मुसलमान हैं और हम तो ज़रूर हक की पैरवी करेंगे, तो फिर शर्त क्या है, हक की पैरवी करना यानी सच से काम लेना। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या हक है या बातिल है। तो हमने हमेशा हमेशा हक को अपनाना है। अब जैसे आप ये देख लें कि वाइट और ब्लैक एक जैसा नहीं हो सकता, वाइट वाइट है, ब्लैक ब्लैक है। अब उन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह हक जो है वो अलहदा है, बातिल अलहदा है। यानी हमारी ज़िंदगी की सिर्फ दो राहें हैं, या तो हम हक पे चल सकते हैं या बातिल पे। तो हमें कुरान क्या बताता है कि हक पे सिर्फ वो ही चलते हैं, हक की पैरवी वो ही करते हैं जो मोमिन होते हैं, और ये मोमिन की सिफात में से है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक पे चलने वालों में से बनाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद फतह, कामयाबी, विक्ट्री। फतह जो है, कामयाबी जो है, हमेशा अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सुभान अल्लाह, कि बेशक हमने आपको वाज़े फतह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ये ज़िक्र करें सुलह हदीबिया, सुलह हदीबिया जो किस्सा माशाल्लाह आप सबको भी पता होगा कि सुलह हदीबिया के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने आपको वाज़े फतह दी। अब जो नाकामी होती है ना, नाकामी वो वक्ती तौर पे होती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आज़माने के लिए नाकाम करते हैं, क्योंकि कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला दे के आज़माते हैं और कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ले के आज़माते हैं। अल्लाह देखता है, अब मैं अपने बंदे को अगर दूं तो मेरा बंदा क्या करेगा, मेरी अतात करेगा, मेरी नाफरमानी करेगा, क्या करेगा। इसी तरह कभी अल्लाह तबारक व तआला लेके आज़माते हैं कि अब मैं अपने बंदे को आजमाइश में डालता हूँ, ये बंदे को टेस्ट करता हूँ कि इससे जो मैंने ले लिया तो क्या अब ये मेरी नाशुक्री करेगा, या इस नेमत के चले जाने के बाद भी ये मेरा शुक्रगुजार रहेगा। तो ये हमारी एक आजमाइश होती है, कभी अल्लाह दे के आजमाते हैं तो कभी अल्लाह ताला ले के आजमाते हैं। वक्ती नाकामियों से हमें मायूस नहीं होना। क्यों? क्योंकि अल्लाह के जो फैसले होते हैं ना वो हिकमत से भरे होते हैं। अल्लाह का हर फैसला जो है वो हिकमत से भरा है। वक्ती तौर पे हमें लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम जो है वो वक्ती तौर पे हमें लगता है कि ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन बाद में हमें जब उसकी बेहतरी के सबब मिलते हैं ना, वजह मिलती है, तो हम कहते हैं अच्छा ही हुआ कि मेरा ये काम नहीं हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सफ़र पे जाने लगता है लेकिन कोई रुकावट आ जाती है, अक्सर कभी आपने सुना होगा। तो बाद में उन्हें पता चलता है, वो कहते हो मेरी तो इतनी जो है ना ख़ास मीटिंग थी, इतना मेरा ख़ास काम था, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। और कुछ वक्त बाद उसे पता चलता है कि जिस फ़्लाइट से आप जा रहे थे ना, तो वो तो क्रैश हो गई। तो फिर बंदा क्या करता है, शुक्र अदा करता है, ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें नहीं था। इसी तरह और भी बहुत से मामलात हैं। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि बस ये काम के हम पीछे पड़ जाते हैं, ये काम हमारा हो जाए ना तो हमारी तो ज़िंदगी बदल जाए, ये हमारा काम हो जाए तो बस हम तो सुकून में आ जाए। मतलब कोई ऐसा काम हम उसे ये समझ लेते हैं कि इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो हमारे लिए पूरा नहीं करते, उसमें रुकावटें आ जाती हैं तो हम मायूस होते हैं। लेकिन असल में ये होता है कि अल्लाह तो सब जानते हैं। जब अल्लाह देखते हैं ना कि ये काम मेरे बंदे के लिए नुकसानदेह होगा, मेरा बंदा अगर इस काम में पड़ गया या मेरे बंदे को ये काम हासिल हो गया, ये इस मकसद में कामयाब हो गया, तो ये मुझसे भी दूर हो जाएगा, दीन से भी दूर हो जाएगा, गुनाहों में पड़ जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला वो काम जो है ना वो फिर हमारे हक में उसको पूरा नहीं करते, बल्कि जो हमारे लिए बेहतर होता है उसका मुतबादिल हमें अदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए एक माँ है ना, कभी कभी बच्चे जिद करते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये आपके लिए बेहतर नहीं है, हम इससे बेहतर आपको ला के देंगे। बच्चे जिद करते हैं, अब पेरेंट्स को तो पता है ये बच्चों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं,
پیرنٹس کو پتہ ہے بچوں کے لیے یہ فائدہ مند نہیں. بالکل اسی طرح جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کی ہر ضد کو اس لیے پورا نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بچوں کے حق میں صحیح نہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ماؤں سے بھی زیادہ، ایک ماں ہوتی ہے نا بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو چاہتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے وہ مانگیں جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اور اللہ ہمیں عطا کر دے. تو اس لیے جو وقتی ناکامیاں ہوتی ہیں یا نقصان ہوتے ہیں تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ناشکری نہیں کرنی، نا امیدی نہیں پکڑنی، بلکہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں بہتر لگتا ہے. تو اس لیے ہم نے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے. اس کے بعد دلوں کی اصلاح. دلوں کی اصلاح جو ہے نا وہ ایمان کی پہچان ہے. اگر تو آپ کا دل صحیح ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے. اگر آپ کو برائی اور اچھائی کی پہچان نہیں رہتی، ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم برائی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم برے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے. ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور دل زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان سے. اور ایمان دل میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کر کے. اللہ پہ جب ہم ایمان لائیں گے تو اس کا تقاضا صرف اقرار نہیں ہوگا بلکہ اعمال ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو زندہ رکھنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اے نبی کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، دل سے یقین کے ساتھ ساتھ بعمل ہونا بھی ضروری ہے. اب صرف اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ہم ارکان اسلام کے پابند ہوں گے. اسلام کے جو رکن ہیں، اب دیکھیں پلر آف اسلام، اسلام کے پلر کس کو کہا جاتا ہے؟ ستون کو، سپورٹ کو. اگر ستون ہی نہیں ہوگا، سپورٹ ہی نہیں ہوگی، پلر ہی نہیں ہوں گے تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی؟ اب کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، ارد گرد دیکھیں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں، پوری دنیا میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو پلرز کے وداؤٹ ہو، جو سپورٹ کے بغیر ہو، جو ستون کے بغیر ہو. اسی طرح اسلام کی بھی سپورٹس ہیں، پلرز ہیں، ستون ہیں. اور اگر ہم وہ ستون ہی نہیں رکھتے تو ہماری ایمان کی، اسلام کی، مسلمان ہم کہتے ہیں نا خود کو، تو وہ بلڈنگ کیسے سٹرونگ ہوگی، کیسے سالڈ ہوگی؟ جب ہم پلر آف اسلام کا ہی خیال نہیں کریں گے تو اسلام کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرنا، زبان سے اقرار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اعمال کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں، ان کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، ان کا حکم ماننا بھی ضروری ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعوے کے ساتھ ساتھ ہم نے بعمل بھی ہونا ہے. اب اللہ کو دلوں کی جو کیفیت ہے نا وہ دکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں انہ علیم بذات الصدور، کہ جو دلوں میں چھپے رازوں کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل کی جو کیفیت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم صرف دعویٰ کریں گے تو اللہ تو ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقرار اور دعوے کے ساتھ ساتھ ہم نے بعمل بھی رہنا ہے انشاءاللہ. اب جیسے کوئی لائف ایگزامپل ہے، جیسے کوئی سی وی پہ لکھ دے مگر اسے کام نہ آتا ہو. اپنی سی وی بڑی اٹریکٹیو اس نے بنائی ہو، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے، مطلب بڑی پروفیشنل طریقے سے اس نے اپنی سی وی ریڈی کی ہوئی ہے کہ میں کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کروں تو میری سی وی جو ہے یہ دیکھ کر مجھے جاب مل جائے. اب صرف اس نے سی وی پہ لکھا ہوا ہے مگر پریکٹیکل اسے کچھ نہیں آتا. تو پھر جب اسے جاب دے دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے کام سے پتہ چل جائے گا کہ اسے تو کچھ آتا ہی نہیں. یعنی اصلیت جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوتی ہے، نہ کہ صرف لکھ دینے سے، نہ کہ صرف کہہ دینے سے. حسبی اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
صرف اقرار نہیں کرنا، عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آزما کے دیکھیے گا۔ تو ہمیں جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب دیکھیں ہم سب کیا ہیں؟ بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر کیوں ہم صرف جو ہمارے خونی رشتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہمارے فیملی ممبرز ہیں، صرف ہم ان کا سوچتے ہیں، دوسروں کا کیوں نہیں سوچتے؟ جب قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ہم قرآن کے اس فرمان کو، اس پیغام کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یقین مانیے ہمارے ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان مومن بہن بھائی ہیں، تو کوئی بھی اگر انہیں تکلیف ہو تو جیسے ہم اپنے خونی رشتوں میں مدد کرتے ہیں ان کی بھی مدد کریں، تو سوچیں کتنے کتنے آسانی ہو جائے ان کی زندگیوں میں، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو۔ یعنی جو جھگڑے ہیں نا، جھگڑوں میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک اپنوں سے جھگڑا ہے، غیروں سے جھگڑا ہے، اتنی شدت جھگڑوں میں نہ پیدا ہونے دیں کہ صلح اور معافی کی گنجائش ہی نہ رہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، جھگڑوں میں شدت نہیں رکھنی تاکہ صلح اور معافی اس کی جگہ باقی رہے۔ اب مسلمان کا مددگار ہونا چاہیے اور خیر خواہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، یہی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اور جو قرآن ہمیں حکم دے وہ ہم پہ فرض ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، اچھا میں نے یہ کرنا ہے، کیا کروں، یہ ایسے ویسے، جو مشورہ ہوتا ہے نا وہ بھی ایک امانت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے مشورہ لے، کوئی بھی مسلمان بھائی بہن، تو اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی خیر خواہی کریں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ مدد کرنے کے قابل ہیں تو ضرور ضرور اس کی مدد کریں، اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدد کرنے والوں میں شامل فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ایک خاندان ہوتا ہے نا، ایک خاندان، تو بالکل ویسے ہی ہم نے سمجھنا ہے جو بھی مسلمان بھائی بہن ہیں تو ہم آپس میں کیا ہیں، انما المومنون اخوہ، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، تو ہم نے ایک دوسرے کا خیر خواہ رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد قیامت اور موت۔ اب قرآن کریم کو جب ہم سیکھتے ہیں نا، بہت سی آیات ہیں، موضوعات ہیں، احکامات ہیں کہ ہمیں قیامت اور موت کا ذکر دل کو جگانے کے لیے کافی ہے اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قیامت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، موت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو اللہ کے نبیوں پہ ایمان لاتا ہے، جو قیامت پہ ایمان لاتا ہے، مرنے پہ ایمان لاتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان لاتا ہے، فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، وہ ہے مومن۔ مومن تو ہم ہیں۔ تو مومنین کے بارے میں، ایمان لانے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، موت کا ذکر ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، تو پھر ہم کیسے مومن ہیں کہ جب ہمیں قرآن کے احکامات سنائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں تو ہم پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ کیسے مومن ہیں ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں، وجاءت سکرات الموت بالحق، اور موت کی بے خودی حق لے کر آ گئی، یعنی موت کا جو لمحہ ہے وہ اٹل ہے، اور اس کے بعد حساب ضروری ہے، یہ حق ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں پتہ ہے اب ایک ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، اب سارے ہسبینڈ تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیوی کو دیتے ہیں نا جو بھی پاکٹ منی دیتے ہیں یا جو بھی گھر کا خرچہ دیتے ہیں، تو وہ عورت سے حساب لیتے ہیں، بیوی سے حساب لیتے ہیں۔ اب کچھ تو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ دے کے بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں کہاں خرچ کیے، کیا لیا، کیا نہیں لیا، کیوں لیا، کیسے لیا، یہ سارا کچھ۔ تو وہ بیچاری جو عورت ہے نا، کچھ تو عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ پرواہ ہی نہیں کرتی، بس دیکھی جائے گی، ساتھ رہ کے انہیں پتہ چل جاتا ہے نا کیسے ہسبینڈ کو رکھنا ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں بیچاری، انہیں فکر ہوتی ہے کہ اب یہ اگر میں نے یہاں لگا دیے ہسبینڈ کو کیسے حساب دینا ہے، یا کوئی بھی اگر بیٹی ہے، باپ اس کا سخت ہے، یا بھائی ہے، اس کی بہن ہے، کوئی بھی رشتہ لے لیں،
جب پتہ ہوتا ہے نا کہیں حساب دینا ہے، اب فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈونیشن کے پیسے آتے ہیں، صدقے کے آتے ہیں اور فطرانے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یقین مانیے ایک ایک پینی جو ہوتی ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ کیسے اس کو مینیج کرنا، ایک ایک پینس جو ہوتی ہے نا اس کا خیال کرنا کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ اسی طرح کسی کام میں بھی اگر حساب دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے نا۔ تو سوچیں کہ جب ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد جو ہے حساب ہونا ہے، تو ہم کتنے غافل ہیں، کتنی غفلت میں ہیں، کتنے بے فکر ہیں، اس کو ایزی لیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد وہاں ہمیں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اور اعمال ہم نے کب اکٹھے کرنے ہیں، اسی زندگی میں کرنے ہیں نا، اسی دنیا سے اکٹھے کر کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو کتنے کا اعمال ہم اکٹھے کر رہے ہیں، کھا لیا پی لیا سو لیے، آؤٹنگ کر لی شاپنگ کر لی ادھر ادھر، بس رات کو سو گئے صبح اٹھے پھر وہی روٹین۔ اعمال کہاں اکٹھے کر رہے ہیں ہم، کب اکٹھے کریں گے، کوئی پتہ نہیں کب وہ وقت آ جائے، آج آ جائے، کل آ جائے، اگلے پل آ جائے، ہمیں نہیں پتہ، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو ہمیں بتایا نہیں کہ موت کب آنی ہے، اگر ہمیں بتا دیا جاتا تو پھر ہم ساری زندگی گناہ کرتے، جس دن ہم نے مرنا تھا اس سے 2 دن پہلے توبہ کر لیتے۔ اللہ نے اسی لیے یہ راز اپنے پاس رکھا، اسی لیے نہیں بتایا کہ میرا بندہ ہر وقت تیاری میں رہے، میرے بندے کے دل میں ایک خوف ہو اور وہ اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جائے۔ لیکن ہم تو اس کے برعکس کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت آنی ہی نہیں، ہم نے تو مرنا ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو ہم نے مرنا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دینا یا صرف زبانی کلامی یقین رکھ لینا یہ کافی نہیں، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت مقرر آ جائے ہمیں اعمال اکٹھے کرنے ہیں۔ اب جیسے امتحان کی آخری تاریخ سامنے ہو اور انسان پھر بھی تیاری نہ کرے تو کیا ہوگا، فیل ہوگا، فیل ہوگا۔ بالکل اسی طرح موت ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو اگر بھلا دیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے، ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، اور جب ہم مر جائیں گے تو پھر تو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا۔ پھر کیسے ہم کوشش کریں گے اعمال اکٹھے کرنے کی، پھر تو وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر وقت جو ہے موت کو یاد رکھیں، موت ہمارے سامنے ہے تو ہی ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ سنوار سکیں گے، اپنے اعمال جو ہیں وہ اکٹھے کر سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس بارے سے ہم نے کیا سیکھا کہ کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کامیابی میں ایمان ضروری ہے، اللہ پہ توکل ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے نیکی اور برائی کے بارے میں سیکھا کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی حق ہے، برائی کیا ہے، باطل راستے پہ چلنا۔ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ دلوں کی اصلاح جو ہے وہ ایمان کی پہچان ہے، صرف زبان کا اقرار ضروری نہیں بلکہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم نے بعمل ہونا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور اصلاح، خیر خواہی کرنا ہم پہ فرض ہے، اور اس کا حکم ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ قیامت اور موت کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو جگانے کے لیے کافی ہے، اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں تو ہم اپنے اعمال بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پارہ نمبر 27، قال وما خطبکم، قال فما خطبکم۔ اب اس میں سورۃ الواقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ حدید ہے، سورہ قمر ہے، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اس میں صورتیں ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ سب اس کی فضیلت سے واقف ہوں گے کہ اگر ہم سورۃ الواقعہ ہر روز پڑھتے ہیں تو کبھی بھی ہم پہ فکر و فاقہ نہیں آتا، نہ تو کبھی ہمارے رزق میں کمی ہوگی اور نہ ہی ہماری مشکلات بڑھیں گی۔ تو یہ ضرور مغرب کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے بعد سورہ رحمان جو ہے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت یہ صورت ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، اور یہ بھی جو ہے کوشش کیا کریں فجر میں پڑھ لیں یا پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لیں، پڑھیں ضرور۔ اب اس میں جو ہم اہم نکات جانیں گے، جنت کے درجات کے بارے میں سیکھیں گے، اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سیکھیں گے، دل سخت ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے، اور قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کا کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ قرآن کو نصیحت کے لیے کیسے ہم سیکھیں اس کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب سب سے پہلے جنت کے درجات ماشاءاللہ سننے میں ہی کتنا سکون ملتا ہے، اور یقین مانیے دل کرتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کے درجات اعمال کے مطابق ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں تو ہمیں دنیا میں تو ہم کیا کرتے ہیں، لین دین کر کے معاملہ جو ہے فکس کروا لیتے ہیں، لیکن وہاں عملوں پہ دار و مدار ہوگا۔ وہاں نہ تو سفارش چلے گی، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، وہاں جو بھی ہوگا اعمال کے مطابق ہوگا۔ جنت کے درجات جو ہیں، اب یہاں ہمیں کوئی چاہیے نا پروموشن چاہیے یا کوئی بھی درجہ چاہیے، رتبہ چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سفارش کروا لیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا جاننے والا ہے، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اپنوں کی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے جو درجات ہوں گے، جنت میں جو رتبے دیے جائیں گے، وہ اعمال کے مطابق ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا اپنا ہے، اس کو یہ تھوڑا سا جو نا اول درجہ دے دیں، یہ میرا بیگانہ ہے، غیر ہے، اس کو نچلا درجہ دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سوچیں کہ وہاں اعمال ہوں گے تو درجات نصیب ہوں گے، اگر ہمارے اعمال ہی نہیں ہوں گے تو ہمیں کون سا درجہ دیا جائے گا۔ اور وہاں دنیا میں اگر ہم حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، اللہ نے وہ فلاں کو اتنا دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں دیا، تو سوچیں یہ دنیا ہے، دنیا میں لوگ حسد کرتے ہیں وہ، اور دنیا میں تو ہم نے کتنا وقت رہنا ہے، اپنی عمر گزار کے ہم نے اگلے گھر چلے جانا ہے، موت آ جانی ہے۔ لیکن جنت میں تو ابدی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو سوچیں جب وہاں ہمیں اچھا درجہ نہیں ملے گا، ویسے تو سارے اچھے درجے ہوں گے، لیکن وہ جو ہم سے اول درجے میں ہوگا تو وہاں پھر کیا کریں گے؟ یہاں دنیا میں تو کچھ وقت برداشت کریں گے نا، پھر مر جائیں گے، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی، تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ تو اگر ہمیں جنت میں درجات چاہیے تو ہمیں اعمال اکٹھے کرنے ہوں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ جسے جنت میں درجہ نہیں چاہیے وہ بے شک عمل نہ کرے، لیکن جو خواہش مند ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اعمال پہ توجہ دینی ہے۔ اور اعمال پہ کب توجہ دینی ہے؟ وقت بہت کم ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا کہ کل کر لیں گے، فلاں دن کر لیں گے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کل آئے گی یا نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج کی شام بھی ہماری زندگی میں شامل ہوگی یا نہیں۔ تو پھر ہم کس انتظار میں ہیں، کس مغالطے میں ہیں، کس غلط فہمی میں ہیں، کس غفلت میں ہیں؟ اعمال اکٹھے کریں گے تو جنت کے درجات حاصل کریں گے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سبقت لے جانے والے وہی سبقت والے ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہوں گے، یعنی نیکی میں پہل کرنے والے سب سے بلند مقام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے وہی سبقت والے ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں۔ جو نیکی میں پہل کرتے ہیں نا، تیزی دکھاتے ہیں، ہم پہلے نیکی کریں، ہم پہلے شامل ہو جائیں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور انہیں ہی جنت میں بلند مقام عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل جب یہ کرتے ہیں نا، منی رائزنگ کرتے ہیں، ڈونیشن کے لیے جب ہم صدقہ خیرات جو ہے یہ اکٹھے کرتے ہیں، اب دیکھیں اگر آپ یہ محسوس کریں نا، کسی سے مانگنا، اللہ سے مانگے نا شرم نہیں آتی، اللہ سے مانگے تو ایک قربت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو یہ ایک بڑا مطلب وہ کہتے ہیں نا سیلف ریسپیکٹ، اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے بندوں سے مانگنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے لیے بندوں سے مانگتے ہیں نا، جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں، جیسے صدقہ خیرات کے لیے یا جو ہے لوگوں کی ڈونیشن کے لیے، چیریٹی کے لیے اکثر فنڈ رائزنگ کی جاتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا وہ فلاں کتنے دے گا، وہ فلاں کتنے دے گا، ایک دوسرے کو نا دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ پہلے اس کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے دیتا ہے، پھر وہ پہلا دیتا ہے، پھر دیکھ دیکھ کے نا دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے وہی سبقت والے ہیں، اور وہی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ سے قریب ہیں، اور پہل کرنے والے سب سے بلند مقام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبقت لینی ہے، ہم نے سب سے پہلے نیکی میں شامل ہونا ہے۔ کوئی بھی نیک کام ہو رہا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم پہلے ہوں۔ اب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں عورتیں، بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، پیچھے پیچھے بیٹھ رہی ہوتی ہیں، پہلی صف خالی ہے، پیچھے 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 پیچھے، مطلب ہم اگر گئے ہیں، اب دیکھیں تو ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے ہم پہلی صف میں شامل ہوں۔ اسی طرح اگر کہیں بھی صدقہ خیرات دینے کا موقع ملتا ہے، آپ کو کسی کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ بھی کسی کے کام آنے کا موقع ملتا ہے، پہل کریں، آگے بڑھیں، تو کیا ہوگا؟ جنت میں بلند مقام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نیکی میں پہل کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یعنی سستی ہم نے نہیں کرنی، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی میں مقابلہ کرنا ہے۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی میں مقابلہ کرتے ہیں. اچھا اس نے مجھے یہ کہا نا، اب دیکھنا میں اس کا حشر کیا کرتا. یہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا، اس کا تو باپ بھی یاد رکھے گا، اس کا تو فلاں بھی یاد رکھے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے تلخیہ لہجے، اتنے سخت الفاظ. ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیکی میں مقابلہ کرنا ہے. اس نے فلاں کی مدد کی ہے، اس نے ایک کی مدد کی ہے، میں نے 10 کی کرنی ہے. اس نے فلاں یہ کام کیا ہے، میں فلاں یہ کام کروں گا. مطلب نیکی میں سبقت لیں. مزہ تو تب ہے نا. برائی میں سبقت لے کے کیا ملے گا؟ دل کا سکون برباد ہوگا، آپ کی راتوں کی نیند خراب ہوگی، آپ کی آخرت برباد ہوگی. نیکی میں مقابلہ کریں گے نا تو مزہ آئے گا. راتوں کو سکون کی نیند آئے گی، دل کو سکون ملے گا، آخرت اچھی ہوگی، اگلے گھر کا سامان تیار ہوگا، آخرت کا خزانہ ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور سب سے خوبصورت انعام، جنت میں بلند درجہ ملے گا، بلند مقام ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اب جیسے ریس ہوتی ہے نا، ریس میں جو پہلے پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہی انعام ملتا ہے. تو بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کی ریس میں شامل ہونا ہے. نیکی کی ریس میں شامل ہونا ہے اور انعام حاصل کرنے کے لیے سب سے اول درجے پہ رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ کی ہر نعمت پر شکر لازم ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی شکر گزاری جو ہے یہ انسان کو بندگی کے قریب کرتی ہے. اور شکر گزاری ہم کہتے ہیں نا، جیسے کافی دفعہ میں اپنے پریویس سیشنز میں بھی آپ کو سکھا چکی ہوں کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں، جو اپوزٹ ہوتا ہے نا، جیسے صبح کا اپوزٹ ہے شام، دن کا ہے رات، اسی طرح شکر کا اپوزٹ ہم کرتے ہیں ناشکری. لیکن اصل میں قرآن میں شکر کا جو اپوزٹ یوز کیا گیا ہے، جو اپوزٹ ورڈ ہے، وہ ہے کفر. کفر، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں یہ نہیں کہا گیا شکر اور ناشکر، شکر اور ناشکری. قرآن میں کہا گیا ہے ایک طرف ہے شکر، دوسری طرف ہے کفر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں کہیں نہیں آ رہا شکر اور ناشکری، یہاں شکر اور کفر آ رہا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے ہر حکم سے راضی رہنا ہے. تو شکر گزاری جو ہے یہ انسان کو بندگی کے قریب کرتی ہے. اور ناشکری آپ نے سنا ہوگا نا کہ ناشکری تو کفر ہے. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو اہل علم ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ ناشکری کفر ہے، اسی لیے کیونکہ قرآن میں کہہ دیا گیا لائن شکرتم لائن کفرتم، شکر اور کفر. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ ناشکری جو ہے وہ کفر ہے. اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. اب دیکھیں نا، مایوس تو ہم تب ہوں کہ جب اللہ کی رحمت چھوٹی ہو، ہمارا غم، ہماری تکلیف، ہماری بیماری، ہماری آزمائش وہ اللہ کی رحمت سے بڑے ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ کی رحمت بڑی ہے تو پھر مایوسی کیوں؟ پھر تو ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت بڑی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. تو انشاءاللہ ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی، غم آئے گا، پریشانی آئے گی، بیماری آئے گی، آزمائش آئے گی، ہم کفر نہیں کریں گے، ہم نا امیدی نہیں کریں گے، ہم اللہ پہ توکل کریں گے، ہم صبر سے کام لیں گے، شکر سے کام لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے. اب دیکھیں جیسے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو نعمتوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہر نعمت جو ہے وہ بہت خاص ہے. اب جیسے اکثر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں، اگر آپ انہیں دیکھیں نا، فوڈ پائپ کے ذریعے وہ خوراک لے رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم اچھے سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو فوڈ پائپ کے ذریعے کھاتے ہیں تو کیا ان کی زندگی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہوگی انہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور ہم تو آرام سے کھاتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے جنہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم تو سکون سے سوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو چل نہیں سکتے، ہم تو چلتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو پھر آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا، ان کی قدر ہوگی.
تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہر نعمت کو معمولی نہیں سمجھنا بلکہ اس پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے روزانہ کی سانس ہے، ہماری بینائی ہے، صحت ہے، کھانا پینا سونا، یہ سب انمول ہے۔ ہر نعمت انمول ہے، اس کا ہم کوئی مول نہیں ادا کر سکتے، کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اب جیسے پریویس سیشن میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی وینٹیلیٹر کی، کہ وینٹیلیٹر میں جب مصنوعی سانس کے لیے لٹایا جاتا ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنا یہ جو ہے ایک ایکسپینسو جو ہے پروسیس ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں جب سے پیدا ہیں تب سے لے کر ابھی تک سانس لے رہے ہیں، بالکل فری میں لے رہے ہیں، کوئی وینٹیلیٹر نہیں، کوئی خرچہ نہیں، تو پھر بھی ہم شکر نہیں کرتے، پھر بھی ہم روتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ اگر صحت ہے اور آپ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ اور جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں لیکن دنیا جہاں کی دولت ہے، وہ کہے گا میں دنیا کا سب سے غریب ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کی ہر انمول نعمت پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دل جو ہے سخت ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، دل جب سخت ہو جائیں تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جیسا کہ سیشن نمبر 26 میں، پارا نمبر 26 میں، ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ سکھایا، سمجھایا، بتایا، آپ سے یہ شیئر کیا کہ دل کی سختی جو ہے، یا ہمارے دل جب یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم برائی کر رہے ہیں یا اچھائی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید میں، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دل کی سختی جو ہے نا، وہ ہدایت سے دوری کی نشانی ہے۔ اگر دل سخت ہے تو سمجھ لیں کہ ہدایت سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اگر ہمارا دل ہدایت اور ایمان سے بھرا ہوگا تو ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمیں دوسروں کا احساس ہوگا، ہمیں رشتوں کی پہچان ہوگی، ہمیں صلہ رحمی کی قدر ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بس اب آپ کے ساتھ تو ہمارا مرنا جینا ختم ہو گیا، بس آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا، بڑے سخت لہجے میں اپنے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں، آج کے بعد آپ کا اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آج کے بعد آپ ہمارے لیے مر گئے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیسے کہہ دیتے ہیں ہم، اتنے سخت الفاظ ہم کیسے بیان کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رشتے جوڑنے پسند ہیں، صلہ رحمی پسند ہے۔ تو پھر اس کی کیا علامت ہے کہ ہمارے دلوں کی سختی جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہوگا تو ہم کیا کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے، رشتہ دار تو چلیں خونی رشتے تو بہت دور کی بات، ہمیں تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ المومنون اخوہ، کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دل کو سخت نہیں ہونے دینا، اپنے دل کو ہدایت سے خالی نہیں ہونے دینا، اپنے دل کو ایمان سے خالی نہیں ہونے دینا، اور ہم نے کیا کرنا ہے، دل کو نرم رکھنا ہے، صلہ رحمی کو اختیار کرنا ہے۔ اب قرآن اور ذکر اللہ جو ہے نا، اسی سے دل نرم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں، آپ کا دل ایمان اور ہدایت سے خالی ہوگا۔ اگر آپ اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، نور سے بھرنا چاہتے ہیں، ہدایت اور ایمان سے بھرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو قرآن سیکھنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھنا ہوگا۔ اور یہ کب ممکن ہوگا، جب ہم قرآن کو اس زبان میں سیکھیں گے جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ عربی میں تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب دے دیا جاتا ہے، یہ ہماری قرآنی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، ذکر اللہ ہے، ثواب تو مل جاتا ہے جب آپ عربی پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ تب آئے گی جب آپ اس کو سیکھیں گے۔ اور کب سیکھیں گے، کھانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پہننے کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے، شاپنگ کے لیے ہے، آؤٹنگ کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، کیسے مینیج کریں گے؟ 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ بھی آپ قرآن سیکھنے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اگر قرآن سیکھیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اب دیکھیں، ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان پہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا جاتا تھا۔ ہم پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پہ تو عذاب نازل نہیں کیا جاتا،
تو اب جو گھر گھر میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو جو ہے بی پی کا پرابلم ہے، کسی کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے، اولاد نافرمان ہے، اور بھی بڑے جو ہے مسائل ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہی تو ہے. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے. اگر قرآن کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو پھر ہمارا گھر بھی جنت ہوگا جو دنیا میں ہے، اور جو اگلا گھر ہے وہ بھی انشاءاللہ جنت ہوگا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس کو پھر عمل میں لے کے آئیں، اور اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. تو قرآن اور ذکر اللہ سے ہی دل کو نرم رکھا جا سکتا ہے. ابھی وقت ہے. جب وقت نکل جائے گا، دوبارہ اللہ ہمیں دنیا میں نہیں بھیجیں گے، اور جو اعمال ہم یہاں سے لے کے جائیں گے پھر اسی پہ ہمیں کفایت کرنی ہوگی. اور سوچیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں، کیا ہم نے وہ اعمال اکٹھے کر لیے ہیں جو آگے جا کے ہمیں فائدہ پہنچائیں گے؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر تو آپ کامیاب ہیں. اگر نہ ہے تو پھر ابھی سے تیاری شروع کر دیں. سوچیں نا کہ کل کریں گے، اگلے پل کریں گے. ایسا سوچیں گے تو یہ ہماری ناکامی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا مقرر وقت کب آ جائے. اب جیسے لوہا ہے نا، لوہا لائف ایگزامپل ہے کہ لوہا جو ہے وہ زنگ لگ جائے نا اس کو، تو زنگ لگنے پہ سخت ہو جاتا ہے. بالکل جو ہمارے دل ہے نا، دل، ہمارے دل بھی اسی طرح ہیں کہ جب ہم اللہ کے ذکر کو سمجھتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، ہدایت سے دور ہیں، نور سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہا کیسے، وہ زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے. کتنا سالڈ ہوتا ہے نا لوہا، لیکن زنگ لگنے کے بعد وہی لوہا بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پہچان ہی نہیں رہتی کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. بس پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر کھا لیا، پی لیا، سو لیا، رات ہوئی، دن ہوا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. بس یہ ہمارا کام ہے. اگر صرف ہم نے کھانا پینا سونا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے تو یہ تو پھر جانور بھی کرتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات سے افضل، بہتر. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. اپنی پہچان ہمیں کرنی ہے، اپنے دلوں کو ہدایت اور ایمان سے زندہ کرنا ہے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے، اس زبان میں سیکھنا ہے جو زبان ہمیں سمجھ آتی ہے. اس کے بعد قیامت کے دن جو مجرم ہے، وہ مجرم یعنی گناہگار، وہ پچھتائیں گے، لیکن تب انہیں فائدہ نہیں ہوگا. سورۃ القمر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ تو سخت دن ہے. یعنی قیامت کا جو دن ہے نا، وہ سخت ترین دن ہے. لیکن تب کیا ہوگا؟ عمل کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوگا. وہاں جتنے ہمارے اعمال ہوں گے اسی پہ ہمیں کفایت کرنی ہوگی. اب قیامت کے دن جب ہمارا دل چاہے گا کہ کاش ہم اور اعمال اکٹھے کر لیتے، لیکن پھر کیا کر سکیں گے؟ صرف پچھتائیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کو کسی چیز کا ریوارڈ نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ تھوڑا سا میں اور سیو کر لیتا کہ مجھے اس کا اتنا ریوارڈ مل رہا ہے. تو وہاں سوچیں، قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور ہمارے پاس تو اعمال ہوں گے ہی نہیں، گناہوں کی، خطاؤں کی لسٹ اتنی لمبی ہوگی اور نیکیوں کی بالکل بھی شارٹ. پھر کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے. لیکن تب پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا. ابھی وقت ہے، ابھی ہے وقت، ابھی ہم کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دیں، آئیں اللہ اللہ کریں، بیٹھیں، بس آخرت کی سوچیں. دنیا بھی رکھیں، آخرت بھی رکھیں. جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگلے گھر جانا ہے، اس اندھیرے گھر میں جانا ہے، قبر جو ہے وہ قیامت تک ہم نے وہاں انتظار کرنا ہے، وہ ہمارا ویٹنگ روم ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ابھی سے تیاری کریں؟ کچھ تو کریں نا، تاکہ ہمارے پاس کچھ تو اعمال اکٹھے ہوں. تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، ابھی سے کرنی ہے، آج سے ہی کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا اچھا کل سے، اچھا کل سے. پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اگلا پل ہو یا نہ ہو. ابھی سے محنت شروع کرنی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور آج ہی کی محنت آخرت کی کامیابی بنے گی
انشاءاللہ۔ اور سننے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا یہ باتیں، بس وہ کہتے ہیں کہ جی بس کوئی مولوی ہے یا مولویانی ہے، عالم ہے، عالمہ ہے، مولم ہے، مولمہ ہے، قاری ہے، قاریہ ہے، یا کوئی بھی اسلامی اسکالر ہے، بس یہ تو دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے ویسے، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ مومن جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جب آپ قرآن کو سیکھتے ہیں نا، ایسے ایسے احکامات، ایسی ایسی آیات، ایسے ایسے موضوعات آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ اگر آپ ان پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا ہمیں ویران لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر قرآن کو ہم غور و فکر کر کے سیکھتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ تو ہمارے پیروں کی دھول ہے، پیروں کی دھول ہے، لیکن یہ اسے ہی سمجھ آتی ہے جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ تو ہم تو دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، ہم تو موت کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو آگے جانا ہی نہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب جیسے ایگزامینیشن ہے، اب پیپر کی ہم تیاری نہیں کرتے، امتحان سر پہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا، فیل ہوں گے، اور فیل ہونے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، روئیں گے۔ تو جب ایک بندہ ہے اس نے جب پیپر کی تیاری ہی نہیں کی اور وہ فیل ہو گیا تو اس کے بعد وہ روئے، تو آپ خود مجھے بتائیں اس کا رونا بنتا ہے؟ یس اور نو میں آنسر کریں، جس چیز کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے یس اور نو میں آنسر کریں۔ ایک بندہ جس نے پیپر کی تیاری ہی نہیں کی اور وہ فیل ہو گیا اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے اور روئے، ہائے میں فیل ہو گیا، ہائے میں فیل ہو گیا، بالکل سیم نہیں بنتا، نہیں بنتا، نو نو نو، بالکل۔ تو اسی طرح جب ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، اور ہم اپنے اعمال اکٹھے نہ کریں تو پھر ہمارا رونا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ قیامت کے دن پھر ہم جب روئیں گے تو وہ رونا ہمیں کوئی کام نہیں دے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، آج سے ہی، ابھی سے ہی اپنی آخرت کی، اپنے اگلے گھر کی تیاری کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اس کو اگر آپ دل سے سنیں نا تو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یقین مانیے رونا آتا ہے یہ آیت جب آتی ہے نا آنکھوں کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ہے کوئی اس کا ذکر کرنے والا؟ ہے کوئی اس کو سیکھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا سب کے لیے ممکن ہے، سب کے لیے ممکن ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے لکھیں گے، مجھے اوروں کا تو نہیں پتہ، مجھے اپنا پتہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک وہ لوگ جنہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا انہیں بھی کلاسز دی ہیں نا، سیشنز دی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ اچھا سیکھا ہے انہوں نے۔ اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں، اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یقین مانیے انہیں جب نماز یاد کروائی جاتی ہے، میں حیران ہوتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے نماز یاد کر لیتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ بتایا جاتا ہے، 2-3 دفعہ بتایا جاتا ہے، بچے نماز یاد کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں نا، پہلی دفعہ وہ بچے جو انگلش سپیکنگ ہے، چلے وہ تو جو عربک ہیں یا جنہیں اردو آتی ہے وہ تو ماننے میں بات آتی ہے، جنہیں اس کی پروننسیشن کا ہی نہیں پتہ، تلفظ کا ہی نہیں پتہ، عربی لغت کا ہی نہیں پتہ، وہ بچے اتنا اچھا سیکھ جاتے ہیں، حیرانگی کی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہو؟ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھیں گے۔ آپ دیکھیں نا، اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ گھر گھر جا کے آپ کو سکھایا جائے گا چلیں آئے جی قرآن سیکھیں، چلیں آئے جی قرآن سیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہتا ہے، کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، اب ایسا تو نہیں ہے نا قرآن کے ساتھ ہر انسان کو جو ہے ایک معلم دیا جائے یا ایک قاری دیا جائے جس نے اسے سکھانا ہے۔ سیکھنا ہم نے خود ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعی، پھر تبع تابعین، اسی طرح فقہا، علماء، اسی طرح اب معلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ ہمیں ایک استاد چاہیے ہوتا ہے، لیکن سیکھنا ہم نے خود ہے۔ اور سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہوگا
ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دنیا کیسے اچھی ہوگی، آخرت کیسے اچھی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ہم قرآن سیکھتے ہیں تو ہمارا دل ہدایت اور نور سے، ایمان سے بھر جاتا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھی ہمیں اللہ کا سہارا چاہیے، اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ تو یہ کب پاسبل ہوگا؟ جب ہم ذکر اللہ، کلام اللہ پہ توجہ دیں گے، اس کو سیکھیں گے، اس زبان میں سیکھیں گے جس کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، یہ نیت کی بات ہے، ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم ضرور ضرور سیکھیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں میں بھی اپنے دین اسلام کو ڈیولپ کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی، ہمارے بچے بھی جنت کے درجات، جنت کے بلند مقامات حاصل کر سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب جیسے دیکھیں، ہر زبان میں موبائل ہے، ہر زبان میں ہے نا موبائل، اب چلانا لوگ سیکھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہماری ضرورت ہے، انگلش سمجھ نہیں آ رہی، اردو نہیں آ رہی، پشتو نہیں آ رہی، پرشین نہیں آ رہی، اٹالین، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے، فرینچ ہو سکتی ہے، ڈچ ہو سکتی ہے، کوئی بھی لینگویج لے لیں، تو کیا کرتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں۔ قرآن بھی اسی جذبے سے سیکھنا چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری انسٹرکشن بک ہے، جیسے کہ ہر پروڈکٹ کے ساتھ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، ایک مینول بک ہوتی ہے، یا انسٹرکشن بک ہوتی ہے، کچھ بھی کہہ لیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے، اس کی یہ انسٹرکشن بک ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ کیسے یہ پروڈکٹ استعمال ہوگا، اگر ایسے کریں گے تو خراب ہوگا، ایسے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں، خود سے ہی اس کے سارے جو مینو ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، بس جو بھی اس کے فیچر ہوتے ہیں وہ یوز کر لیے۔ لیکن جب ہم اس کی انسٹرکشن بک دیکھتے ہیں، گائیڈ بک دیکھتے ہیں، ایسے ایسے فیچر ملتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس میں یہ بھی فنکشن ہے، اچھا یہ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، واؤ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ہم انسان ہیں، ہم بھی بنائے گئے ہیں، ہمارا بھی ایک کریٹر ہے، اور اس نے انسٹرکشن بک دی ہے، اگر ہم اس انسٹرکشن بک کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے گائیڈ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم وہ مخلوق ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو سجدے کا بولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جب ہم خود ہی اپنی تکریم جو ہے اس کو کیا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، تو اللہ نے تو ہمیں اتنی عزت دی نا کہ فرشتوں کو بھی بولا کہ بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو ہم وہ مخلوق ہیں، تو رونا آتا ہے نا کہ فرشتوں نے ہمیں، ہم جیسے دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام ایک انسان تھے، ان سے ہیں ہم، تو فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، کتنی تکریم، کتنی اللہ نے ہمیں عزت عطا کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم ارادہ کریں گے، آج سے کریں گے، ابھی سے کریں گے کہ نیکی میں سبقت کرنے والے بنیں گے، نیکی میں ہمیشہ پہل کریں گے، تاکہ ہم جنت کے بلند مقام کو حاصل کر سکیں۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، تاکہ ہر نعمت پر شکر گزاری جو ہے ہمیں اللہ کی بندگی سکھا دے۔ اس کے بعد ہم اپنے دل کو نرم رکھیں گے اور ہدایت اور نور سے بھریں گے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن کو یاد رکھیں گے، موت کو یاد رکھیں گے، تاکہ ہمیں یہ فائدہ دے کہ ہم آج سے ہی اپنے عمل جو ہیں وہ درست کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان یاد رکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے، صرف ہمیں نیت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کو سیکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی دینی تربیت کرنی ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، ان میں اس کو ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا سیکھنا سکھانا جو ہے اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے سیکھنے سکھانے کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا پارا نمبر 26 27 کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا پارا نمبر 28 اور 29 ہوگا، ہو سکتا ہے 28 29 30 بھی ایڈ کر لیں، کیونکہ آج بھی میرا ارادہ تھا 3 پارے کر لیں، لیکن پھر جو ہے نا زیادہ مختصر ہو جاتا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 2 جو ہے اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ سیشن میں لے لیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے مدد کی اور ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کوشش کریں جو آج فرسٹ ٹائم اس سیشن میں آئے ہیں وہ سیشن نمبر 1 سے ایکسیس کریں، یوٹیوب پہ آپ کو سارے سیشن مل جائیں گے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس سفر میں ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک آنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بہت جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کل کر لیں، کل نائٹ میں پھر ہماری یہ ہوگی جو ہے کلاس، یہ سیشن جو ہے نا، کیونکہ آج رات تو ماشاءاللہ ہماری اوور نائٹ ہے، اور سب نے کوشش کرنی ہے 10 بجے شروع ہوگی، اور اس سے پہلے اپنا جو انفرادی جو ہے آپ اپنی عبادت کر لیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گروپ میں اس میں پرمیشن الاؤ تھی،
اور پتہ نہیں کس اسٹوڈنٹ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے، چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور وہ گروپ جو ہے اس کا ساری سیٹنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی، اور آئی تھنک وہ ریموو ہو چکا ہے۔ باقی میں چیک کروا لوں گی انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے واٹس ایپ پہ آپ لوگ نہیں آئیں گے، انسٹا جو ہے اس کا اس کا ٹیلی گرام جو ہے نا اس کا لنک میں شیئر کرواؤں گی، تو اس کو آپ نے جوائن کرنا ہے۔ اس میں ایک تو پرائیویسی ہوتی ہے سب کی، اور سیکنڈلی یہ کہ پھر وہ بار بار نا واٹس ایپ کی طرح یہ گروپس ریموو ہونے کا ٹینشن نہیں ہوتا۔ تو اب کیونکہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا تو میں نے تو جب لائیو آنا ہے آپ کو پتہ ہے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ آنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ گروپ میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہے آپ کے، جیسے آج یہ نیٹ کا ایشو آ رہا تھا اور کوئی گلیچ آ رہا تھا اس میں، تو اگر گروپ نہ ہوتا تو پھر سب کی کلاس مس ہو جاتی۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کیا کریں کہ جس مقصد کے لیے گروپ بنایا جائے وہی کیا کریں، اس میں پرسنلی میسیج یہ وہ تو یہ کام نہ کیا کریں۔ اگر لیسن سے ریلیٹڈ، سیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ کا سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی پرسنلی آپ کو پتہ ہے آفیشیل نمبر ہے، اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا تجوید کی جو کلاسز ہیں، میں نے لاسٹ جو ہمارا پریویس سیشن تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ اسی منتھ میں رمضان المبارک میں جس کی انرولمنٹ آئے گی اس کو پھر انشاءاللہ جو ریفرل کوڈ ہے اس کے تھرو ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور میں خود انہیں کلاسز دوں گی۔ لیکن مجھے صرف وہی طالبات چاہیے جو سیکھنا چاہتی ہیں، مجھے وہ اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے جو ایک دن کلاس لیں دوسرے دن نہ لیں، کیونکہ دیکھیں ہدیہ جو ہے نا، ہدیہ صرف بالکل اس لیے آپ لوگوں کے لیے مناسب رکھا گیا ہے، وہ صرف آپ کو جو ہے نا ایک بانڈ کرنے کے لیے، آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کلاس لینی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں تھوڑا سا ہدیہ ہے تو اس کا کیا فرق پڑتا ہے، بے شک ہم کلاس لیں نہ لیں۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر آپ اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں گی۔ اگر آپ ریگولر کلاسز میں شامل ہوں گے اور سیکھنے والوں میں سے ہیں تو پھر کروائیے گا، کیونکہ نہ تو یہ آپ لوگوں سے ہدیہ لینے کے لیے کلاسز کا ارینج کیا جا رہا ہے، جتنے بھی جو سیشن ہوں گے تجوید کے، صرف آپ کو سکھانے کے لیے تاکہ آپ کو قرآن کریم جو ہے صحیح معنوں میں پڑھنا آ جائے اور آپ خود بھی سیکھ سکیں، آگے اپنے بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ ہمارا یہ اول مقصد ہے۔ تو وہی آئیں جو دل سے سیکھنا چاہتی ہیں اور ریگولر ٹائم دے سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ یہ سیشن تھا دورہ قرآن تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھیں یہ اختتام پہ ہے، صرف ہمارے 3 پارہ رہ گئے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے شروع سے لے کے اب تک اس کو جوائن کیا ہے، ڈیلی جو سیشن لیتے رہے ہیں، انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اور جنہوں نے مس کیا، کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، کبھی سیشن لے لیا کبھی اسکپ کر دیا کبھی مس کر دیا، انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی کے اتنے قیمتی لمحات، اتنا بابرکت مہینہ مس کر دیا۔ تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، تجوید کی کلاسز انشاءاللہ اس میں قاعدے سے شروع کروایا جائے گا، اور قاعدہ آپ کا مکمل کروایا جائے گا، اور قرآن کریم جو ہے اس کے بعد پھر آپ خود سے ہی انشاءاللہ پڑھ سکیں گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کیسے حروف کی ادائیگی کرنی ہے، اور یو کے والے، یو ایس اے والے، انڈیا والے، پاکستان والے، سب کے لیے ایک ہی ہدیہ ہوگا جو سب ایزیلی پے کر سکیں۔ اور انشاءاللہ جو بھی ہدیہ ہوگا تو وہ سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ جو چارجز ہیں اس سے کافی حد تک کم آپ کو جو ہے ہدیہ پے کرنا ہوگا۔ لیکن مقصد یہ ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ ریگولر وہ سیشن لیں گے اور سیکھیں گے، اور اس میں وہی آئیے گا کہ جنہیں پتہ ہے کہ ہم یہ سیشن کمپلیٹ کریں گے۔ تو 3 منتھس کا کورس ہوگا، 3 مہینے جو ہے آپ کے سیشن ہوں گے، آپ کے ساتھ جو سلیبس ہوگا اس کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ اس میں کیا کیا آپ کو سکھایا جائے گا۔ کورس کی جو آؤٹ لائن ہے انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی رجسٹریشنز کمپلیٹ ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ، جیسے ابھی تو ماشاءاللہ ہماری یہ عید ہالیڈیز آ رہی ہیں نا، تمام جونیئرس کو، سینئرس کو، ایڈلٹس کلاسز کو، سب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ 29 مارچ جو ہے نا یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس کی بھی آئے گی رجسٹریشن تو وہ میں پھر انہیں کلاسز نہیں دوں گی، ہمارے اسٹاف میں سے کوئی بھی ٹیچر جو ہے نا ان کے لیے ہائر کی جائے گی۔ 29 سے پہلے جس کی بھی رجسٹریشن آئے گی، گروپ کلاس ہوگی، زوم کلاس ہوگی، ٹھیک ہے، فیس ٹو فیس کلاس ہوگی، کیونکہ ٹک ٹاک پہ کلاس نہیں ہوگی۔ ٹک ٹاک پہ یہ ہے کہ میں تو آپ کو سکھا دوں گی لیکن آپ کا سن نہیں پاؤں گی، آپ سے سوال نہیں کر پاؤں گی، تو اس لیے ہماری زوم کلاسز ہوں گی انشاءاللہ، فیس ٹو فیس کلاسز ہوں گی، اور میں خود آپ سب کی کلاس لوں گی جو سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کا، ٹھیک ہے۔ تو 29 سے پہلے ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے آفیشیل، ہمارا جو واٹس ایپ ہے اس پہ آپ ٹیکسٹ کریں گے، جو کمیونٹی گروپ ہے اس میں میسیج نہیں کریں گے۔ دیکھیں جو کمیونٹی گروپ ہے نا اس میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں، ابھی آئی تھنک ہمارے کافی ممبرز ہیں، تو جب آپ ایک میسیج کرتے ہیں نا وہ سب کے پاس جاتا ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی جاب پہ ہوتا ہے، کسی کی کوئی مصروفیات ہوتی ہیں، جب پھر آپ الٹے سیدھے میسیج کرتے ہیں نا جو مطلب ریلیونٹ نہیں ہوتے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، دوسرا بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کافی لوگ پھر کیا کرتے ہیں، انہیں اس گروپ کا فائدہ ہونے کی بجائے جو ہے نا نقصان ہوتا ہے کہ ان کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ تو گروپ میں جب آپ کو ایڈ کیا جاتا ہے تو صرف وہی میسیج کیا کریں جو سیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں،
جس سے سب کو فائدہ حاصل ہو. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. اور رجسٹریشن کے لیے ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے نا آپ کو بایو میں مل جائے گا, یا ہمارا کوئی ریگولر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ٹائپ کر دے, تو اس پہ آپ جب کریں گی تو وہاں آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کیسے آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے. اور ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا 29 مارچ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب امید کرتی ہوں میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا, سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے ایوننگ سیشن میں, اوڈ نائٹ کی انشاءاللہ جو ہماری اجتماعی عبادت ہوتی ہے اس میں ملیں گے. 10 بجے سٹارٹ کریں گے. کوشش کریں کہ اجتماعی عبادت میں شامل ہونے سے پہلے آپ اپنے جو انفرادی عبادت ہے مغرب کے بعد, جیسے ہی افطاری کے بعد مغرب کے بعد پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو وہ سٹارٹ کر دیا کریں, تاکہ جب آپ اجتماعی عبادت میں آتے ہیں اس سے پہلے کچھ آپ حصہ جو ہے اس کا مکمل کر لیں, اور پھر اجتماعی عبادت کے بعد جیسے کہ ہمارا تہجد جو ہے اس کا وقت ہو جاتا ہے. تو وہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں اپنے کنٹری کے اکارڈنگ, پاکستان, انڈیا, یو کے کا جو ہے 10 بجے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے کنٹری میں کیا ٹائم ہوگا, تو آپ دیکھ لیں اکارڈنگ ٹو یور کنٹری یو کین چیک. باقی یو کے ٹائم کی کلاسز تو 10 ہوگی نا, 10 بجے ماشاءاللہ جیسے ایوری اوڈ نائٹ ہوتی ہے. جی اونلی فیمیلز ہے. میلز کے لیے ہماری جو ہے نا سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں. اگر میل کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ انرولمنٹ کروا سکتے ہیں, ان کو علیحدہ سے کلاس جو ہے نا وہ ارینج کی جائے گی. لیکن میں جو کلاسز دوں گی نا وہ فیمیلز کے لیے ہوں گی. تو باقی جو میلز ہیں وہ اگر یہ کلاس لینا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب سے ایکسیس کر لیجئے گا, یا پھر وہ ریکویسٹ سینڈ کر دیں, ہمارا میل گروپ بھی ہے اس میں آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا. لیکن وہی کیجئے گا جو سیکھنے والے ہیں. جی سیم کانٹیکٹ ہے, آپ بایو میں جائیں گے تو آپ کو کانٹیکٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ ملیں گے رات کے سیشن میں یو کے 10 بجے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو امن حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.